बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन बल्कि इंतहाई अहम मालूमात मुल्क भर से। इस वक्त खबरें बहुत ही अच्छी हैं, और खबरें इसलिए अच्छी हैं कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद कोई कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो इंशाअल्लाह गड़बड़ नहीं होगी। आपके साथ कुछ चीज़ें मैं रखता हूँ, कुछ हक़ाइक़ रखता हूँ, और मामलात आपके सामने रखे जाते हैं जी। और सूरत हाल ये है कि गैर आइनी तरामीम जो हैं, वो आइन शिकन अनासर के लिए, बादशाह सलामत के लिए, और इलेक्शन चोर और मैंडेट चोरों के लिए एक ज़िंदगी और मौत का मसला बन चुके हैं। और वो इन गैर आइनी तरामीम के लिए बहुत ज़्यादा एक अहमकाना हद तक पागल हो चुके हैं। वाक़तन उनके दिमाग चल गए हैं, वाक़तन उनके दिमाग हिल गए हैं, और उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ हम कैसे करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक़्त आपको मालूम है कि बादशाहत है, और बादशाहत के ज़रिए एक मुल्क चलाने की कोशिश की जा रही है। 25 करोड़ का मुल्क है, पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। आइन है, जमहूरियत है, कानून है, पार्लिमान है, सब कुछ है। एक पार्लिमानी निज़ाम है, हर चीज़ है, और इलेक्शन होते हैं। लेकिन इस वक़्त बदकिस्मती से ये है कि एक नया तजुर्बा किया जा रहा है पाकिस्तान में पिछले 2.5 साल से, कि मार्शल लॉ लगाए बगैर मार्शल लॉ नाफ़िज़ कर दिया जाए, और सिविल सेटअप में रहकर मार्शल लॉ वाले काम किए जाएँ। जो काम जनरल अयूब खान ने किए थे, मार्शल लॉ लगाकर किया। जो जनरल याहिया ने किया, जो जनरल ज़िया साहब ने किया, जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने किया, तो वो जो कुछ उन्होंने किया, वो तो मार्शल लॉ लगा के किया। लेकिन अब एक नया तजुर्बा काम किया जा रहा है, और नया निज़ाम मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है कि मार्शल लॉ लगाए बगैर मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया जाए, और हमें वज़ीर-ए-आज़म भी नज़र आए, सदर भी नज़र आए, वज़ीर-ए-आला भी नज़र आए, गवर्नर भी नज़र आए, कौमी असम्बली भी, सेनेट भी, सूबाई असम्बलियाँ भी, हर चीज़ नज़र आए, लेकिन वो ना हो। तो हमें सुप्रीम कोर्ट भी नज़र आए, हमें हाई कोर्ट भी नज़र आए, लेकिन वो ना हो। तो ये एक काम किया जा रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, आप ये कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि ये काम भरपूर तरीके से मज़ाहमत हो रही है, भरपूर तरीके से मज़ाहमत हो रही है। और अब ये मामला जो है, ये इमरान खान का नहीं रहा, सिर्फ इमरान खान का नहीं रहा, और ये पाकिस्तान की सालमियत का मसला बन चुका है। और पाकिस्तान ने अगर कायम दायम रहना है, तो वो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आइन की बुनियाद पर ही रहेगा। और ये जो एक नया डॉक्ट्राइन आया है, ये नया डॉक्ट्राइन दिया गया है। नया डॉक्ट्राइन क्या है जी? नया डॉक्ट्राइन है बादशाह डॉक्ट्राइन, जिसको कहते हैं। ये बादशाह डॉक्ट्राइन नया ये है कि हम नज़र ना आएँ, लेकिन हम हर जगह मौजूद हों। पुलिस हमारी गिरफ्त में हो, और बाकी मीडिया हमारी गिरफ्त में हो, जुडिशरी हमारी गिरफ्त में हो, जजेस हमें रिपोर्ट करें, सिविल सर्वेंट हमें रिपोर्ट करें, जर्नलिस्ट हमें रिपोर्ट करें। ये सारे का सारा एक नया निज़ाम, एक नया गैर आइनी निज़ाम खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए, और उसके जो इस वक़्त कल्प्रिट्स हैं, कठपुतलियाँ हमें जो नज़र आ रही हैं फील्ड में, वो फील्ड में कठपुतलियाँ हैं जी। 2 बड़े 3 जमातें हैं, और 3 बड़ी जमातें, 2 बड़ी जमातें और एक उनके साथ दुमछल्ला है। ये हमें नज़र आ रहे हैं। और वो उसके साथ तीसरे जो कल्प्रिट कठपुतली हैं, पपेट्स, वो हैं काज़ी साहब, वो नज़र आ रहे हैं। और उसके साथ जो पपेट्स हैं, वो नज़र आ रहे हैं जी इलेक्शन कमीशन। और ये सब मिलकर इस वक़्त 25 करोड़ अवाम को भेड़-बकरियाँ, बाकायदा अब तो कहना शुरू हो गया है। पिछले दिनों मियाँ साहब कह रहे थे कि भेड़-बकरियों से पूछें जाके, तो अब हमें ये भेड़-बकरियाँ ही समझते हैं, बल्कि भेड़-बकरियों की भी शायद कोई इज़्ज़त हो, और उनकी भी कोई आज़ादी हो। लेकिन अब इन पाकिस्तान के शहरियों की अब कोई आज़ादी नहीं है। ये 2 पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। ये गैर आइनी तरामीम जो हैं, ये क्या हैं? गैर आइनी तरामीम के ज़रिए ये 2 चीफ जस्टिस नहीं बना रहे, ये 2 अदालतें नहीं बना रहे, ये 2 पाकिस्तान बना रहे हैं। एक पाकिस्तान होगा जानवरों के लिए, भेड़-बकरियों के लिए, और हम जैसे कीड़े-मकोड़ों के लिए। एक पाकिस्तान वो होगा, और वहाँ पे गुलामी की ज़िंदगी होगी। सब गुलाम होंगे, गुलाम, इब्ने गुलाम, इब्ने गुलाम।
یہ غلام ہوں گے اور ان کی کوئی آزادیاں نہیں ہوں گی, ان کے کوئی شہری حقوق نہیں ہوں گے, ان کے آئین میں دیے گئے حقوق نہیں ہوں گے, وہ بول نہیں سکیں گے, وہ کھا نہیں سکیں گے, وہ پی نہیں سکیں گے, وہ رزق نہیں کما سکیں گے, وہ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں رہ سکیں گے, ان کی عزت, جان, مال, آبرو کچھ محفوظ نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, کیونکہ یہ ضروری ہے آپ کو بتانا, اور آپ کو بتانے کا مقصد ہے آپ پھر آگے بتائیں. جو نہیں سن رہے وہ آگے جا کے بتائیں کہ اس وقت دو پاکستان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک ہے جانوروں کا, بھیڑ بکریوں کا, ہم جیسے انسانوں کا, اور ان کو ہمیں کچھ نہیں سمجھا جائے گا اور ہمیں اٹھا کے پھینک دیا جائے گا, اور ہمارے پاس کوئی سہولت نہیں ہوگی, اور ہمارے کوئی حقوق نہیں ہوں گے, ہمارے پہ کوئی ظلم ہوگا, ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا, ہم کسی عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. آج جو خاموش ہیں کل کو ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا. تو یہ ہے ایک پاکستان, اور اس میں قومی سلامتی کے نام پہ کسی کو بھی اٹھایا جا سکے گا. آپ کو اٹھا لیں, آپ کے بچوں کو اٹھا لیں, آپ کی بیوی کو, بہن کو, ماں کو, بہن کو, ماں کو, بیوی کو, سب کو, اور والد کو, بزرگوں کو اٹھا کے لے جائیں قومی سلامتی کے نام پہ. آپ کسی عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتے, کوئی عدالت آپ کو ریلیف نہیں دے سکے گی, کیونکہ آپ کو اٹھایا گیا قومی سلامتی کے نام پہ. آپ کو لاپتہ کر دیا جائے گا. آپ بھول جائیں گے مقبوضہ وادی کو, آپ بھول جائیں گے فلسطین کو, آپ بھول جائیں گے لبنان کو, بھول جائیں گے, ساری چیزوں کو بھول جائیں گے. یہ ایک نیا کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ یہ جو چیزیں اب ایکٹیو ہوئے, میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں. پہلے ذرا آپ کو بتا دوں کہ ہے کیا, کیوں اتنا ریئیکٹ کیا جا رہا ہے, اور کیوں راتوں رات اس کو ہر صورت میں حکم حاکم ہے کہ ان ترامیم کو ہر صورت میں منظور کروائیں, اور میں بس ان ترامیم کی منظوری چاہتا ہوں. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے نا ایک پاکستان یہ ہوگا. دوسرا پاکستان کیا ہوگا؟ دوسرا پاکستان ہوگا پرتعیش, اور وہاں پہ سب لاقانونیت دار دورہ ہوگا, اور وہاں پہ ہر چیز, ہر آسائش ان کو حاصل ہوگی, سب کچھ ہوگا, اور وہ ہوگا لٹیروں کا پاکستان, اور وہ ہوگا حاکموں کا پاکستان, وہ ہوگا بادشاہوں کا پاکستان, وہ ہوگا چند خاندانوں کا پاکستان, جنہوں نے اربوں روپیہ, جنہوں نے بنانا بھی ہے, کھانا بھی ہے, لوٹنا بھی ہے, اور وہ ان کا پاکستان ہوگا. وہاں پہ کوئی قانون نہیں ہوگا, انہیں کوئی عدالت نہیں پوچھے گی, کوئی قانون نہیں پوچھے گا, کوئی میڈیا نہیں پوچھے گا, کوئی جج نہیں پوچھے گا, ان کو کوئی نہیں پوچھے گا. وہ ایک دوسرا پاکستان ہوگا. تو یہ پاکستان, یہ ہے غیر آئینی ترامیم کا سادہ سا ترجمہ, میں نے آپ کو کر کے بتا دیا. یہ ہوگا, کیونکہ اب کہا جا رہا ہے کہ جی غیر آئینی ترامیم کے بعد 2 چیف جسٹس ہوں گے پاکستان میں. تو جناب پھر آپ 2 وزیر اعظم بھی بنا لیں, 2 صدر بنا لیں, 2 آرمی چیف رکھ لیں, 2 ایئر چیف رکھ لیں, 2 نیول چیف رکھ لیں, 2 اسپیکر رکھ لیں, 2 قومی اسمبلیاں رکھ لیں, 2 سینٹ رکھ لیں, 2 چیئرمین رکھ لیں, اور اس کے بعد 2 ڈی جی آئی ایس پی آر رکھ لیں, 2 ڈی جی ایم آئی رکھ لیں, 2 ڈی جی ایم او رکھ لیں, 2 ڈی جی آئی ایس آئی رکھ لیں. تو پھر یہ 2 سارے 2 رکھ لیں, اور پھر آخر میں آپ سیدھا سیدھا اعلان کر دیں کہ جناب ہم 2 پاکستان بنانے جا رہے ہیں. ایک پاکستان ہے یہ, یہاں پہ ہوں گی بھیڑ بکریاں, اور ایک ہوگا یہ پاکستان, یہ ہمارا پاکستان ہے, یہ جانوروں اور بھیڑ بکریوں کا پاکستان ہے. تو آپ سیدھا سیدھا 2 پاکستان بنا کے اعلان کر دیں, اور کہیں کہ جناب یہ ہے جیسے بھیڑ بکریوں کا واڑہ ہوتا ہے, تو وہ واڑہ بنا دیں, اور انہوں نے کہا نہیں یہاں ہے, نہ ان کو پانی ملے گا, نہ بجلی ملے گی, نہ سانس ملے گا, نہ جان ملے گی, نہ آبرو ملے گی, نہ عزت ملے گی. یہ بھیڑ بکریوں کا پاکستان ہے, جانوروں کا پاکستان ہے, کیڑے مکوڑوں کا پاکستان ہے. جاؤ یہاں جا کے رہو. یہاں پہ جنگل کا قانون ہوگا, بادشاہ جب چاہے گا آپ کو کچھ عنایت کر دے گا, اور بادشاہ جب چاہے گا آپ سے چھین لے گا. تو پھر 2 پاکستان بنا دیں آپ. کیوں یہ سارے کا سارا کھیل کھیلا گیا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے, ہمارے بزرگوں نے, ہمارے والدین نے, ہمارے بڑے بزرگوں نے باقاعدہ طور پہ فزیکلی جان کے نذرانے پیش کر کے کیوں اتنا جد و جہد کی تھی؟ کیوں علامہ اقبال نے ایک خواب دیکھا تھا پاکستان کا؟ کیوں قائد اعظم محمد علی جناح نے جد و جہد کی؟ کیوں لیاقت علی خان نے گولی کھائی؟ تو یہ پھر سارے جو ہیں وہ تحریک پاکستان, اتنی بڑی لمبی چوڑی داستان چلی, اور وہاں پہ جانوں کے نذرانے پیش کیے. پھر ہجرت کر کے خون کی ندیاں بہا کر وہ اس وطن میں آئے اور آباد ہوئے. کیوں پھر پاکستان علامہ اقبال بیوقوف تھے؟ کیا قائد اعظم محمد علی جناح بیوقوف تھے؟ کیا انہوں نے اس لیے یہ سارا کچھ خواب دیکھا تھا اور یہ وطن اس لیے بنایا تھا؟ تو یہ وطن انہوں نے
پاکستان اس وقت بر صغیر کے جو عوام ہیں، جو ہم اور آپ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان سے مل کر یہ بنایا تھا۔ اس وقت کوئی اتھارٹی نہیں تھی اور کوئی فورس نہیں تھی، کوئی فوج نہیں تھی، اور یہ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال نے خواب دیکھا، اور ان کے ساتھ پھر محترمہ فاطمہ جناح، ان سب نے مل کر یہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا نا جی۔ اور ہمارے بزرگ وہاں سے آئے اور یہاں پہ آ کے آباد ہوئے، تو اس لیے نہیں بنایا تھا پاکستان کہ یہ جناب اس طرح کا ماحول ہوگا کہ ہم ایک پاکستان یہ ہوگا اور دوسرا پاکستان یہ ہوگا۔ لہٰذا ہم بھی انہی کے بچے ہیں اور انہی کی اولادیں ہیں۔ اور میری اپنی ایک بہن ہجرت پاکستان کی نظر ہوئی، اور میری اپنی سگی بہن ہجرت پاکستان کی نظر ہوئی، اور جس کو ہجرت کے دوران نہ صاف پانی ملا، نہ کھانا ملا، نہ خوراک ملی، اور وہ اللہ کو پیاری ہوئی۔ تو اس لیے یہ بات جو ہے نا، یہ سارا کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس لیے یہ ایک فائنل چل رہا ہے جی۔ اس وقت فائنل یدھ چل رہا ہے، اور اس وقت مہا قسم کی لڑائی چل رہی ہے، جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، اس لیے کہ کیا وجہ ہے کہ لاپتہ کیا جا رہا ہے افراد کو، اور جھوٹے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں۔ ایک FIR میں 5-5 ہزار لوگوں کو نامزد کیا جا رہا ہے، اور اقدام قتل، دہشت گردی، کیا پورا ملک ہی دہشت گرد ہے؟ کیا پورے کا پورے تمام پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بھیڑ بکری ساری کی ساری دہشت گرد ہیں، ساری کی ساری قاتل ہیں؟ دنیا کو آپ پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ ایک طرف آپ شنگھائی کانفرنس بلا رہے ہیں، دوسری طرف ایوان صدر میں آپ فلسطین کے مسئلے پر ٹسوے بہا رہے ہیں، مگر مچھ کے آنسو بہا رہے ہیں، اور تیسری جانب جناب آج آپ ایک FIR میں 5,000 لوگوں کو نامزد کر دیا، ایک FIR میں 4,000 لوگوں کو نامزد کر دیا، ایک FIR میں 3,000 لوگوں کو نامزد کر دیا، 2,000 لوگوں کے خلاف FIR، اور جو بولتا ہے نہ آپ کے ہاتھوں سے صحافی محفوظ ہے، نہ آپ کے ہاتھوں سے وکیل محفوظ ہے، نہ آپ کے شر سے کوئی سیاسی کارکن محفوظ ہے، نہ بچے محفوظ ہیں، کم سن بچے، نابالغ بچے آپ کے شر سے محفوظ نہیں ہیں، آپ کے شر سے خواتین محفوظ نہیں ہیں، مائیں محفوظ نہیں ہیں، سب کو سب اٹھا کے آپ جیلوں میں ڈالے جا رہے ہیں اور تھانوں میں ڈالے جا رہے ہیں، اور ان کو نہ پانی دیتے ہیں، نہ کھانے پینے کا دیتے ہیں۔ اور مصطفی کاظمی صاحب جو ہیں، وہ آپ اندازہ کریں کہ مصطفی کاظمی صاحب وہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے صرف یہی کہا تھا نا کہ یہ بینچ غیر آئینی ہے، اور ان کے ساتھ جو حشر ہوا وہ تو یہ قاضی صاحب ایک فسطائیت بھرا نظام جو ہے یہ مسلط کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، یہ نظام اس وقت پاکستان جو ہے وہ ڈو اور ڈائی کے پوائنٹ پہ پہنچا ہوا ہے، ڈو اور ڈائی کے مقام پہ پہنچا ہوا ہے، کرو یا مرو، کیونکہ یا پھر ہم نے اپنا وطن بچانا ہے، یا تو وطن بچانا ہے، یا پاکستان بچانا ہے، یا پھر ہم نے اپنے آپ کو ایک ایسی غلامی میں دے دینا ہے اور جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ایسی غلامی جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، لا انتہا جو ہے اس کی حدیں کوئی نہیں ہے، بس پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ صورتحال اس وقت چل رہی۔ آگے بڑھتے ہیں جی، کیونکہ اس کو روکنے کے لیے وجہ کیا ہے؟ یہ غیر آئینی ترامیم امینڈمنٹ، آپ کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، نمبرز پورے نہیں ہیں۔ پہلے آپ نے ایک پچھلے 2.5 سال سے اپریل 2022 سے بلکہ مارچ سے ایک آپ غیر آئینی، غیر قانونی اقدامات کیے جا رہے ہیں، آئین کو توڑے جا رہے ہیں، بار بار آئین کو توڑا گیا۔ 9 اور 10 اپریل سے مارچ 2022 سے لے کر آخر تک جو آج تک آئین توڑا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے؟ نمبرز آپ کے پورے نہیں ہیں، پارلیمان آپ کی ناجائز ہے، آپ آئین کو توڑنا چاہتے ہیں، ایک نئے آئین کی تخلیق چاہتے ہیں، اور یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو صورتحال اس وقت جو لیٹسٹ اچھی خبریں ہیں جی، یہ سب کچھ نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اور قاضی صاحب کو بھی جانا ہوگا، قاضی صاحب کو ہر صورت میں جانا ہوگا، اور ان کا سامان پیک ہو رہا ہے۔ اگر کوئی نہیں اعتبار کسی کو، جا کے چیک کر لیں، اور کسی سے بھی پوچھ لیں، اردلی سے پوچھ لیں، جو CD ہاؤس کا اردلی ہے اس سے پوچھ لیں کہ جناب سامان کی پیکنگ شروع ہو گئی ہے یا نہیں شروع ہوئی، کیونکہ یہ نظام جو ہے اس طرح سے نہیں چل سکتا، اور پاکستان انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ ایک جمہوری مملکت بنے گا، آزاد ملک بنے گا، اور ضرور بنے گا۔ تو قاضی صاحب کا سامان پیک ہو رہا ہے، یہ جا کے آپ چیک کر لیں، چیلنج ہے میرا۔ اور ان کی جو ہیں وہ سب کی سب جو ہے جی کام شروع ہو چکا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جسٹس منصور علی شاہ صاحب،
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की क़यादत में अदलिया मुतहर्रिक है, ठीक है जी, अदलिया मुतहर्रिक है और जो अदलिया जाग रही है और इसके साथ-साथ ये नहीं होगा कि अदलिया जो है वो हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहे और वो सब इंतज़ार कर रहे हैं। आपको तरतीब से आपको कुछ खबरें देते हैं क्योंकि आज हुआ है जी, सरकारी वकला को छोड़ दें, सरकारी वकला ये भी एक कठपुतलियाँ हैं और पपेट्स हैं और इनका कोई ज़मीर नहीं है। ये कोई आइन कानून नहीं, इन्होंने सिर्फ अपनी मराद देखनी है सरकारी वकला ने और सरकारी वकला सिर्फ वो काम कर रहे हैं। आप छोड़ दें सरकारी वकला ने ये अप्रूव कर दिया, ये अप्रूव कर दिया, बिल्कुल नहीं। और बलूचिस्तान देखें जो मैटर करते हैं वो हैं जनाब सिंध बार काउंसिल, सिंध बार एसोसिएशन, ये मैटर करते हैं। उसके बाद बलूचिस्तान बार काउंसिल, बलूचिस्तान बार एसोसिएशन, उसके बाद है पंजाब बार काउंसिल, पंजाब बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, ये मैटर करते हैं। उसके बाद आ जाए खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल बार एसोसिएशन, वो मैटर करते हैं जिनके पास अफरादी कुव्वत है, जिनके पास वकला की एक स्ट्रेंथ है, ठीक है जी, उनके पास है वकला की स्ट्रेंथ। उसके बाद आप आ जाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद बार काउंसिल, उधर आ जाएं। ये हैं, ये फोर्सेस हैं जो कि जिनके पास वकला की अफरादी कुव्वत है, जिनके साथ हजारों वकला उनके साथ खड़े हैं और वो ये चाहते हैं और वो मुस्तरद कर चुके हैं इस सारे फिस्ताई निज़ाम को और ये जो गैर आइनी तरामीम करके दो पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है, इसको वो मुस्तरद कर चुके हैं। तमाम की तमाम पांचों बार काउंसिल्स, पांचों बार एसोसिएशंस, क्योंकि इस वक्त एक इस्लामाबाद और 4 सूबों की सब मुस्तरद कर चुके हैं और इसके साथ साथ जो महा सीनियर जूरिस्ट्स हैं, जो कानूनदान हैं, पाकिस्तान की क्रीम हैं और जिनकी आवाज पूरी दुनिया में सुनी जाती है, वो इसको मुस्तरद कर चुके हैं और वो इस अदालत को पीसीओ अदालत का नाम दे चुके हैं, यानी जैसे मार्शल लॉ में कोई अदालत होगी वैसे दे चुके हैं। तो लिहाजा ये सारी चीजें और उसके साथ साथ जो आईनी तरामीम है, इसको मैं आपको तरतीब से बता दूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में चैलेंज हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हो चुकी है। मुस्तफा नवाज खोखर ने ये चैलेंज कर दिया है, ये जो आईनी तरामीम का मुसविदा है। सिंध बार काउंसिल ने मुस्तरद कर दी है, रिजेक्ट करती हैं तमाम की तमाम आईनी तरामीम, गैर आईनी तरामीम रिजेक्ट कर दी हैं मुजवजा। वो जा रहे हैं सिंध हाई कोर्ट में और वहां चैलेंज कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में ऑलरेडी चैलेंज हो चुका है, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हो रहा है और इसी तरीके से बलूचिस्तान में भी चैलेंज हो रहा है। 5 की 5 हाई कोर्ट्स में ये मुजवजा आईनी तरामीम चैलेंज हो रही हैं और इनका रास्ता रोकने के लिए अब अदालती निज़ाम जो है वो मुतहर्रिक है और अदालत के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि काजी जो हैं, काजी साहब, उनका तसल्लुत जो है वो खत्म होता जा रहा है। काजी साहब का तसल्लुत खत्म होता जा रहा है। कहीं एक आध जगह पे उनके बैठे हैं, लेकिन वो भी अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेअसर हो जाएंगे। और ये बात आपको बता दूं कि तमाम के तमाम लोग जाग रहे हैं और तमाम जो आइन के मुहाफिज हैं वो जाग रहे हैं और वो कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहते, ऐसी गलती खुद नहीं करना चाहते और ना ही कोई ऐसा कदम उठाना चाहते हैं कि जिसके बाद जो आइन शिकन अनासिर हैं, ये सारे का सारा जो माफिया इस वक्त जुड़ा हुआ है, इलेक्शन चोर और मैंडेट चोर, वो उनको कुछ करने का मौका मिले, उनको कुछ एक्ट रिएक्ट करने का मौका मिले। नहीं, वो कहते हैं कि एक्ट वो करेंगे, हम उसको रिएक्ट करेंगे। सेफ गार्ड जो हैं वो हिफाजती इंतजामात कर लिए गए हैं और हर जगह से, जैसे आपको पता है ना सैलाब आता है, तो सैलाब आने से पहले पहले जो है वो हिफाजती बांध दिए जाते हैं और जाहिर है पानी ने तो आना ही आना है, सैलाब ने तो आना ही आना है, तो इसलिए वो अपने हिफाजती इंतजामात हिफाजती इंतजामात कर लिए जाते हैं, बांध लिए जाते हैं। इसलिए ये आईनी तरामीम, क्योंकि ये तो आई हुई हैं, ये तो एक दफा इन्होंने हमला करना ही करना है और पहला जो हमला था वो नाकाम हो चुका, दूसरा हमला नाकाम हो चुका, तीसरा हमला इन्होंने आखिरी हमला करना ही करना है और उस तीसरे हमले को रोकने के लिए जो है वो भरपूर किस्म के हिफाजती इंतजामात कर लिए गए हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसमें कामयाबी जो है वो पाकिस्तान के अवाम की होगी, पाकिस्तान के दस्तूर की होगी, पाकिस्तान के आइन की होगी।
یہ سارے کے سارے آئین شکن عناصر ایک سائڈ پہ بالکل رکے رہیں گے. تو لہٰذا ایک چیز آپ کو بتا دوں جی، انتظامات کے آپ بتا نمبر 1 یہ کہ یہ سارے کا سارا ہو چکا ہے جی. 2-3 پشاور ہائی کورٹ بار نے پشاور ہائی کورٹ نے تو اٹارنی جنرل کو بلا بھی لیا ہے 15 اکتوبر کو. ٹھیک ہے جی، وہاں پہ دونوں چیزیں چیلنج ہو چکی ہیں پشاور ہائی کورٹ میں. ایک مجوزہ غیر آئینی ترامیم نمبر 1، نمبر 2 جو غیر آئینی ترامیم کے ساتھ ساتھ جو پروسیجر اینڈ پریکٹس آرڈیننس ہے، صدارتی آرڈیننس، جس کے ذریعے قاضی صاحب نے جو ہے وہ ایک مطلق العنانی جو ہے وہ نافذ کی ہوئی ہے غیر آئینی طور پہ ایک اپنے لیے آرڈیننس جاری کروایا، اور بینچ فکسنگ، کیس فکسنگ اور سارے کا سارا معاملہ اپنے یہ دونوں ہائی کورٹ میں چیلنج ہو چکے ہیں. اور اب جو ہے یہ بات بتا دی گئی ہے انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتا دی گئی ہے، جنرل عاصم منیب صاحب کو بھی بتا دی گئی ہے، اور حکومت کو بھی پتہ چل چکا ہے. تو جنرل صاحب کو بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ جناب چیزیں جو ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. یہ بات میں آپ کو پورے وصول سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور اگر اس سسٹم پہ اور اس فسطائیت کو مزید ہم نے زیادہ جاری کیا یا یہ جعلی نظام کی سپورٹ جاری رکھی تو پھر اس کی تپش ہماری طرف آئے گی. یہ تپش ہماری طرف آئے گی اور عوام کا رخ انور ہماری طرف ہو جائے گا. اس لیے ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. یہ بات آپ کو میں باقاعدہ طور پہ انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھ دی گئی ہیں. یہ ان کے سامنے ساری چیزیں رکھ دی گئی ہیں کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے، نمبرز ان کے پاس ابھی پورے نہیں ہوئے، اور گھر گرائے جا رہے ہیں. اور رحیم یار خاں میں آج ایک رکن قومی اسمبلی پی ٹی آئی ان کا ڈیرا گرا دیا گیا اور گھر سیل کر دیا گیا. اور زرتاج گل آج رہا ہو گئیں، کل تک ان کو رہا نہیں کیا جا رہا تھا، سپرنٹینڈنٹ جیل وہاں بھی بیٹھے تھے کوئی نہ کوئی، تو آج ان کو رہا کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے کام ہو رہے ہیں. ایک تو ایف آئی آر کا تو ہے ہی ہے، عمران خان صاحب کے وکیل جو ہیں اور ان کے دست راست انتظار حسین پنجوتا، وہ کل سے لاپتہ ہیں. ان کو لاپتہ کیا ہوا کیونکہ وہ توہین عدالت کی درخواست لے کر گئے تھے. عمران خان صاحب پہ جو پابندیاں لگائی ہیں، ملاقاتوں پر پابندیاں، اس کے خلاف درخواست لے کے گئے تھے، ان کو اٹھا لیا گیا. اور یہ ایک آسان ان کے لیے ہے کہ اسلام آباد جیسے وفاقی دارالحکومت کیپٹل ہے، وہاں سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور اغوا کیا جا رہا ہے، لاپتہ کیا جا رہا ہے، یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. تو اس لیے جناب خبریں جو ہیں وہ یہی ہیں کہ جو جوڈیشری ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ بالکل جی متحد ہو چکی ہے، اور ان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں. اور بتا دیا گیا ہے کہ کوئی اور وزیر اعلیٰ اور کوئی اور چیف جسٹس جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. کوئی اور چیف جسٹس قابل قبول نہیں ہوگا، اور نہ ہی 2 عدالتیں قابل قبول ہوں گی. اس لیے اب انہوں نے حملہ کب کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے حملہ کب کرنا ہے جی، وہ ہے کیونکہ شنگھائی تعاون چل رہی ہے، کانفرنس ہو رہی ہے، اور وہ ہونی ہے اتوار، سوموار اور منگل کو، یعنی 14، 15 اور 16 کو 3 دن یہ چلے گی. اور انہوں نے باہر سے ارکان قومی اسمبلی کو بلا لیا ہے کہ 15 اکتوبر تک جو ہے تمام ارکان پارلیمان جو ہیں بیرون ملک جو حکومتی ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ واپس آئیں. اور جو پی ٹی آئی کے ریاض فتح صاحب ہیں، ان کے بیٹے کو اغوا کیا، اور ان کے بیٹے کو اغوا کیا، اریسٹ کیا، ان کی رہائی کا حکم آیا، ان کو دوبارہ اٹھا لیا گیا کیونکہ وہ باہر ہیں، اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ جناب پہنچیں اور آپ غیر آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ دیں. یہ ریاض فتح صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے. آج ایک رکن قومی اسمبلی رحیم یار خان سے نام آپ کو بتا دوں گا، ان کا ڈیرا گرا دیا گیا، ان کا گھر سیل کر دیا گیا. یہ ان کے ساتھ ہوا. اس سے پہلے جو ہیں وہ باقی لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ادھر پی ٹی ایم پہ کر دیا گیا ہے، بین کر دیا گیا پی ٹی ایم کو، اور یہ وہی پی ٹی ایم ہے جن کے امپورٹڈ سرکار قائم کرنے کے لیے اور رجیم چینج کے لیے پی ٹی ایم کے ہی رکن قومی اسمبلی تھے علی وزیر. ان کو جیل سے پہنچایا گیا تھا سندھ ہاؤس، اور سندھ ہاؤس سے پہنچایا گیا تھا پارلیمنٹ، اور وہاں سے ان کا ووٹ لیا گیا تھا، اور اس ایک ووٹ کے ذریعے یہ رجیم چینج مکمل کیا گیا تھا جی، اور امپورٹڈ سرکار قائم کی گئی تھی. اور اسی
پی ٹی ایم کو پرسوں انہوں نے بین کر دیا ہے. آج ان کا کنونشن تھا پی ٹی ایم کا, اور اس کنونشن پہ آج وہاں پہ ہوئی ہے جی پرتشدد کاروائیاں ہوئی ہیں اور پولیس کی فائرنگ ہوئی ہے, اور وہاں پہ 3 اب تک کی اطلاعات کے مطابق 3 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. وہاں کا ماحول انتہائی سخت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ پولیس جو ہے وہ آئی جی کے ذریعے, آئی جی اور چیف سیکرٹری کے ذریعے خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کو بالکل ایک کیا ہوا تھا, عضو معطل بنایا ہوا تھا. نہ آئی جی بات سن رہے تھے اور نہ ہی آپ کے چیف سیکرٹری صاحب سن رہے تھے. تو لہٰذا آج کابینہ نے منظوری دی ہے اور وہاں پہ پولیس ریفارمز لے کے آئے ہیں, اور پولیس ریفارمز کے ساتھ اب تمام اختیارات وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اپنے لے لیے ہیں جی کنٹرول میں, اور اب جو ڈی پی اوز کے تبادلے ہیں وہ اب کر سکیں گے گریڈ 18 کو, گریڈ 19 کو, کیونکہ آئی جی خیبر پختونخوا یہ وہی ہیں جو کہ 9 مئی کے وقت تھے. ان کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی, نیا آئی جی نہیں دیا جا رہا, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ریکویسٹ کے باوجود نیا چیف سیکرٹری نہیں دیا جا رہا, اور کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انہی کے ذریعے آپ نے کام چلانا ہے, کیونکہ 9 مئی کا تسلسل ہے وہ سارے جو بیٹھے ہیں. لہٰذا آج پھر انہوں نے اس کا ایک حل نکالا اور صوبائی اسمبلی نے ترمیم کی ہے اور کابینہ نے منظوری دے دی ہے. آج اس کی اپروول ہے, اور یہ جناب صوبائی اسمبلی سے اس کا یہ حل نکالا گیا, کیونکہ وہاں پہ پولیس جو ہے وہ آئی جی کو جو ہے وہ آئی جی کے ذریعے کنٹرول کی جا رہی ہے, اور صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, اور یہ کام ہو رہا ہے. پنجاب میں بھی یہی حال ہے مریم صاحبہ کا, لیکن مریم صاحبہ بول نہیں رہی, اور آئی جی وہی ہے 9 مئی والا, یہ محسن نقوی سرکار ہی چل رہی ہے پنجاب میں ابھی تک. میں آپ کو بتا دوں مریم سرکار وہ بالکل بس وہ ٹک ٹاک بنا لیں یا آ کے عمران خان صاحب کو برا بھلا کہہ دیں یا پی ٹی آئی کو برا بھلا کہہ دیں. اس کے علاوہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ اپنے وہ لگا سکتی ہیں, یہ بینر شینر اور بورڈ لگا لیں گی, اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ بھی آپ کو بتا دوں نقوی سرکار ہی چل رہی ہے, وہاں پہ بھی نقوی سرکار کی ایکسٹینشن ہے, اور خیبر پختونخوا میں بھی وہی آفیسر بیٹھے ہیں. لہٰذا جی یہ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آئینی ترامیم کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں جی, تو کسی صورت میں وہ کہتے ہیں جی کہ عدالتی نظام, متوازی عدالتی نظام قائم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو ایک تو یہ ہے, ایک ساتھ ساتھ ایک اور بھی آپ کو خبر دے دوں, کیونکہ بہت ضروری ہے کہ یہ ساری کی ساری جی رجیم چینج کی گئی تھی. یاد ہے کہ معیشت کا بہت برا حال کر دیا ہے عمران خان صاحب نے. ایک چھوٹی سی بات سن لیں تاکہ اس کے بعد پھر ہم واپس اپنے موضوع کی طرف آئیں گے, کہ معیشت کا بہت برا حال کر دیا ہے عمران خان نے. ان سے معیشت نہیں سنبھالی جا رہی تھی. اس وقت 6.2% تھی ہماری معاشی ترقی کی رفتار. 6.2% تھی, اور اس وقت کتنی ہے؟ اس وقت ہے جناب میرا خیال ہے کہ 1 پلس ہے, اور 2 سے بھی آگے نہیں گئی ایکچوئل. لیکن اس وقت آج کی جو رپورٹ, کل رپورٹ جاری ہوئی ہے, اور پہلے 2 مہینوں میں اس سال جولائی اور اگست 2 مہینوں میں, یہ ابھی جو مالی سال شروع ہوا ہے, حکومت کا, وفاقی حکومت کا قرضہ 1448 ارب روپے بڑھ گیا ہے. 1448 ارب روپیہ 2 مہینوں میں قرضہ بڑھ گیا ہے وفاقی حکومت, اور حکومت کے قرضے ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ 70,362 ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں. یہ ہے صورتحال ہماری اکانومی کی, جس کو یہ کہتے ہیں کہ جناب سارے معاملات جو ہیں ہم بہت اچھا جا رہے ہیں. یہ چیز ہے. آج تو اب ہم واپس غیر آئینی ترامیم کی طرف چلتے ہیں جی. انتظار حسین پنجوتا جو کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے انہوں نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی, اور اس کی پیٹیشن پہنچی ہے, یعنی کہ وہ عمران خان صاحب کو بازیاب کرانے کے لیے نکلے تھے, کیونکہ عمران خان صاحب بھی اس وقت لاپتہ ہیں, مسنگ ہیں, جیل میں. وہ کس حالت میں ہیں, ان کے بارے میں, ان کی صحت کے بارے میں اور ان کے سیل کے بارے میں انتہائی جو ہیں وہ خطرناک اطلاعات آ رہی ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بھی اب اس پہ اظہار خیال کرنا شروع کر دیا ہے, بولنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے, اور 19 اکتوبر تک 18 اکتوبر تک پابندی لگا دی گئی ہے. وہ کس حالت میں ہیں, بشرا بی بی کس حالت میں ہیں, کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے.
اور ان سے مقدمات سارے منسوخ کر دیے، مقدمات کی سماعت منسوخ کر دی گئی ہے از خود گورنمنٹ نے. تو جو ایک دن کے لیے بھی آگے نہیں لے کے جا رہے تھے، اب 18 اکتوبر تک 19 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی. ان کی بھی آج سماعت ہوئی ہے اور توہین عدالت کی درخواست پہ نوٹس ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب کی 2 بہنیں بھی ظاہر وہ اریسٹ ہیں، اب صرف نورین خان باہر ہیں اور وہ آواز اٹھا رہی ہیں اور وہ بھی چاہتی ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی. سلمان اکرم راجہ صاحب کی میں آپ کو سنواتا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا جی مجھے جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں ڈال دیں، لیکن اس نظام کے خلاف ہم کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں آپ کو پہلے اطلاع دے دوں کہ یہ بڑی ڈس انفارمیشن پھیلائی گئیں. ابھی تک اس وقت تک مولانا فضل الرحمان صاحب اور پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نواز حکومت کے کسی کے درمیان، ان کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہوا اور کوئی اتفاق بھی نہیں ہوا. معاہدہ تو بہت دور کی بات ہے، کوئی اتفاق نہیں ہوا آئینی ترامیم کے حوالے سے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی طرف سے بار بار اس بات کو کنوے کر دیا گیا ہے کہ ایون عرفان صدیقی صاحب کو انہوں نے جھوٹا قرار دے دیا ہے. انہوں نے کہا جب عرفان صدیقی صاحب آئے تو ان کے پاس تو مسودہ ہی نہیں تھا. ان کے پاس تو جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا اتفاق ہو گیا تھا، انہوں نے کہا جی ان کے پاس تو مسودہ ہی نہیں تھا اس وقت، اور مسودہ تو کہیں اور ہے جہاں پہ تیار ہو رہا ہے اور ان کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے ایک کیٹاگوریکلی بتا دیا گیا ہے کہ ہمارا کوئی اتفاق نہیں ہوا آئینی ترامیم کے حوالے سے. تو پہلی بات یہ. اب ایک اور یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ اب انہوں نے ایک طریقہ نکالا ہے، ایک طریقہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں، سپریم کورٹ فل کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ پہ موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ مخصوص نشستیں دی جائیں کس کو؟ فوری طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو دی جائیں. اور پاکستان تحریک انصاف ایک پارلیمانی پارٹی سیاسی جماعت تھی اور ہے، وہ کریں، وہ آرڈر موجود ہے، فیصلہ موجود ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. اور اسپیکر جو قومی اسمبلی ہیں ان کو انہی جماعتوں نے، یہ جو مینڈیٹ چور جتنی بھی جماعتیں ہیں، انہوں نے خط لکھ کے کہا کہ وہ ہم نے الیکشن نیا قانون بنا دیا ہے تو ہمیں سیٹیں ہمیں دی جائیں. اب یہ کیا جا رہا ہے اور مخصوص نشستیں ہمیں دی جائیں. اب یہاں پہ مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ مخصوص نشستیں ان کو دے دی جائیں، ان کے نمبر بڑھ جائیں خواتین کے اور خواتین اور اقلیتوں کے، اور ہمارے پاس 2/3 اکثریت آ جائے، جعلی اکثریت سپریم کورٹ کے فیصلے کے برعکس. یہ اب الیکشن کمیشن کو انہوں نے خط لکھا ہے. اب الیکشن کمیشن کا جو خط ہے، الیکشن کمیشن اب اس پہ غور و خوض کر رہا ہے. اور غور و خوض کیا کرنا ہے اس پہ بھی وہ بھی ایک اعلی کار ہے، پپٹ ہے، وہ غور و خوض کر رہا ہے. اور یہ ان کی حرکت، کیونکہ ان کا پلان جو ہے وہ ساروں کو پتا ہے، پلان یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پہ ذرا دبا کے، کیونکہ وہ بھی تو الیکشن چور ہی ہے نا، مینڈیٹ چور ہے. فارم 47 انہوں نے تقسیم کیے ہیں، ان پہ تو بھی یہ پھندا ان کے گلے تک پہنچا ہوا ہے اور قاضی صاحب کے گلے میں پھندا پہنچا ہوا ہے. کمشنر پنڈی جو ہیں لیاقت چٹھا صاحب، وہ موجود ہیں اپنی جگہ پہ قائم دائم ہیں اور وہ اس دن سے لاپتہ ہیں جس دن سے انہوں نے انکشاف کیا کہ یہ سارے کا سارا الیکشن چوری کیا گیا ہے. تو وہ موجود ہیں اپنی جگہ پہ. لہٰذا یہ ساری چیزیں اپنی گواہیاں موجود ہیں، گواہ ہر جگہ موجود ہیں. جیسے وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل محمد اکرم صاحب کو ان کو اڈیالہ جیل سے اٹھایا گیا تھا. اڈیالہ جیل ان کی سرکاری رہائش گاہ سے اٹھایا گیا تھا. راولپنڈی لاہور ہائی کورٹ کا راولپنڈی بینچ، ایمان مزاری ان کی ایڈوکیٹ ہیں، وہ ان کی بازیابی کے لیے درخواستیں سماعتیں ہو رہی تھیں، مسلسل سماعتیں ہو رہی تھیں. ان کی اہلیہ بتا چکی ہیں کہ جناب ہمارے گھروں میں بھی آتے ہیں نقاب پوش اور ان کا موبائل پوچھتے ہیں جی کدھر ہے، اور ہمیں بھی زد و کوب کرتے ہیں، ہمیں بھی کرتے ہیں. پھر ان کا گھر بھی خالی کروا لیا. اور اب کل بتایا گیا کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل محمد اکرم جو ہیں وہ اینٹی کرپشن کی تحویل میں ہیں اور شیخو پورہ سے کسی نے بندے نے درخواست دی ہے. جیسے احمد فرحات کو مقبوضہ کشمیر میں پہنچا دیا تھا کہ وہاں پہ دہشت گردی کے مقدمات درج کیے تھے، اسے محمد اکرم صاحب اب ان اینٹی کرپشن کی تحویل میں کہہ دیا. اب محمد اکرم سے کیا لینا تھا انہوں نے؟ محمد اکرم کو اس لیے رکھا ہوا تھا کہ جنرل فیض کو ہم نے اٹھا لیا ہے، ان کو گرفتار کر لیا ہے. جنرل فیض اور عمران خان کے درمیان ہم نے تعلق جوڑنا ہے اور اس کے لیے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ
گواہی دیں یا کوئی اور قیدی گواہی دے دے کہ جناب میں ہوتا تھا اور یہ مجھے پیغام دیتے ہیں جنرل فیض صاحب اور میں آگے عمران خان کو پہنچاتا تھا، یہ آپس میں مل کر کھیل رہے تھے، وہ کہانی بھی گل ہو گئی اور محمد اکرم وہ اغوا ہو گیا، مار کھا لی، سب کچھ کر لیا اور اس کی نوکری بھی چلی گئی، لیکن اس نے گواہی دینے سے انکار کر دیا۔ تو یہ ہے صورتحال، سچویشن یہ ہے۔ تو بہرحال اب آتے ہیں بیک ٹو پوائنٹ کی، یہ ہمارا جو ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے جو سچویشن آپ کو میں نے بتا دی کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یہ میرے سامنے پڑی ہے جی، سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی پیٹیشن آ گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بلوچستان بار کونسل نے سپریم کورٹ میں یہ پیٹیشن فائل کر دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک لیٹسٹ، میں نے آپ کو بتایا نا کہ سسٹم جاگ رہا ہے، کوئی سویا نہیں ہوا۔ اس میں فیڈریشن آف پاکستان اور پنجاب کو، خیبر پختونخوا کو، سندھ کو، بلوچستان کو، نیشنل اسمبلی کو، سینٹ کو، ان سب کو، صدر کو، پرائم منسٹر کو بنایا گیا ہے اور فریق بنایا گیا ہے۔ پیٹیشن فائل ہو چکی ہے اور یہ آئینی ترامیم، مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف یہ پیٹیشن فائل ہوئی ہے۔ بلوچستان بار کونسل نے بھی مجوزہ آئینی ترامیم کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کر دی ہے۔ تو اس لیے یہ جاگتے رہنا اور سونا نہیں ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے ہمیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا بلوچستان بار کونسل، میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی اہمیت کیا ہے بلوچستان بار کونسل کی۔ بلوچستان بار کونسل قاضی صاحب بلوچستان سے ہیں اور بلوچستان بار کونسل کے بار ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں وہ افضل صاحب، وہ بلاول بھٹو کے سامنے ایک بہت ہی تاریخ ساز تقریر کر چکے ہیں اور ان کو آئینہ دکھا چکے ہیں جب یہ وکلا کو رام کرنے کے لیے گئے تھے کہ وکلا کو ہم اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ لہٰذا پہلا یہ ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن فائل، سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیٹیشن فائل ہو گئی ہے اور اس میں یہاں کہا گیا ہے کہ جی مجوزہ آئینی ترامیم کے یہ خلاف ہے اور اس کے جو ہیں وہ یہ ہے کہ آئینی ترامیم جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں خفیہ طور پہ نہیں کی جا سکتی اور جیسے 18ویں ترمیم منظور کی گئی تھی اس طریقے سے اس کو پبلک کیا جائے اور پبلک کر کے اس کو اوپن کیا جائے ڈیبیٹ کے لیے، بحث کے لیے، اور اس کے بعد کیا جائے۔ لہٰذا حوصلہ رکھیے، تسلی رکھیے اور یہ انشاءاللہ یہ کام نہیں ہونے والا۔ اور اس طریقے سے آج عدالتوں نے کچھ تھوڑا سا کیا ہے جی، ڈسٹرکٹ کورٹس نے، اور کوئی تھوڑی سی بہتری آئی ہے اور ڈی چوک اسلام آباد میں جو خواتین گرفتار تھیں 9 خواتین کارکنان کو جو ہے وہ ضمانتوں پہ رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے اور 30-30 ہزار روپے کی ضمانتوں کے عوض ان کی رہائی ہو گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عالیہ حمزہ بدستور نشانے پر موجود ہیں جی اور وہ 15 مہینے جیل میں رہی ہیں اور ان پہ پھر دہشت گردی کے پرچے درج کیے جا رہے ہیں اور ان کو پھر جو ہے ارسٹ وارنٹ ان کے ایشو کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ اسلام آباد میں موجود ہیں۔ زرتاج گل کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ اب جی حافظ حمداللہ صاحب JUI کی طرف سے آ چکا ہے اور انہوں نے کہا جی متوقع حکومتی آئینی عدالت کے نام پر ایک کٹ پتلی عدالتی نظام قائم کیا جا رہا ہے جو حکومت کے ماتحت ہوگا اور جس کا چیف جسٹس فرد واحد وزیر اعظم کی صوابدید پر لگایا جائے گا۔ اس آئینی عدالت کو وہ تمام اختیارات دیے جا رہے ہیں جو سپریم کورٹ کو حاصل ہیں اور ایک طرح سے سپریم کورٹ کو کھڈے لائن لگایا جائے گا اور وکلا تنظیمیں نکلیں اور اب عدلیہ اور آئین کے تحفظ کی جنگ لڑنے کا وقت ہے۔ خاموشی اختیار کی گئی تو تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ قومی سلامتی کے نام پر ہونے والی کسی بھی کارروائی کے خلاف کوئی عدالتی کارروائی نہیں ہو سکے گی۔ کیا عدالتوں کو غیر سیاسی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ججز کی تعیناتی سیاسی جماعتوں کے ثوابدید پر کی جائے اور شاید حکومت کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ آزاد عدلیہ کو ختم کر دو ورنہ گھر جاؤ، اور اس قسم کی آئینی عدالت کی حمایت آئین اور عدلیہ پر خودکش حملہ ہوگا جس کی بلاش سے سیاستدانوں، پارلیمنٹ، جمہوریت، آئین اور قانون پر حملہ تصور ہوگا۔ لہٰذا یہ آج کر دیا گیا ہے جی۔ اور اس کے بعد عمران خان کی سیاست سے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ
जो हैं मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ, उन्होंने भी आज ऑफिशियली बता दिया है कि इमरान खान की सियासत से मुतालिक तशवीशनाक खबरें मिल रही हैं और जेर हिरासत सरकारी एहलकारों और पीटीआई वर्कर्स पर तशद्दुद की इत्तलाआत भी हैं, क्योंकि ये पहला मौका है कि एक सूबे की आप पुलिस और एक सूबे के वजीर आला की सिक्योरिटी पर मामूल जो है पुलिस अफसरों को, एहलकारों को, उनको विफाकी हुकूमत उठा ले और विफाकी पुलिस उठा ले, नकवी सरकार उठा ले और उठाकर उनके साथ ही जो है उन पे तशद्दुद किया जाए, उनका असला छीन लिया जाए। ये सारा कुछ हो रहा है, ये पहली दफा नहीं हुआ आपको। और ये आज मोहसिन नकवी साहब ने अभी तक, चूंकि हैं मोहसिन नकवी साहब हैं वजीर दाखिला और नकवी सरकार पूरी की पूरी इनके साथ है और ये सारा कुछ हो रहा है, तो लेकिन उनको ये नहीं पता कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो कहाँ थे, कैसे थे और कैसे निकल गए। वो आज उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। अभी कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि जी अली अमीन गंडापुर से पूछ लें कि आईजी इस्लामाबाद इनसे मिला था या नहीं। तो 24 घंटे कहाँ गायब रहे ये अली अमीन गंडापुर ही बता सकते हैं, हम कैसे बताएं। और गंडापुर इस्लामाबाद को हाथ लगाकर कहना कि डी चौक पहुंच गया था मुनासिब नहीं। यानी वो कह रहे हैं कि जनाब इस तरीके से, मतलब यही था, मैं आपको बता दूं इत्तलात यही थी कि इन्होंने गिरफ्तार करना था उनको, सिर्फ गिरफ्तार नहीं करना था गंडापुर को, और उनको उठाना था और उठाकर उनके साथ उनकी बेतौकीरी करनी थी और जैसे पहले की गई थी बेतौकीरी करनी थी, उनको मारना पीटना था, तशद्दुद का निशाना बनाना था और ये सारी की सारी बेहूदगियां इन्होंने करनी थी। इसलिए गंडापुर जो हैं वो अपने मुआवनीन की मदद से, अपने लॉयल अफसरों की मदद से, एहलकारों की मदद से वो महफूज मुकाम पे मुंतकिल हुए। अब जनाब ये चीजें अब मैं आपको बताता हूँ कुछ एक दो चीजें ताकि आपको अंदाजा हो सके कि ये क्यों जरूरी है इनके लिए, ये इतना क्यों तगोदौ कर रहे हैं, इतना क्यों जतन कर रहे हैं मंसूर अली शाह साहब से, इनको खौफ क्या है, इनका डर क्या है। क्योंकि अब ये चाहते ये हैं, मैं आपको बताऊं कि फौज के लिए ज़रूरी है कि अफवाज पाकिस्तान के लिए कि वो ज़रा थोड़ा सा जो है वो अपने आप को सारी चीज़ों को देखें अफवाज पाकिस्तान से कि ये आपको क्या करने जा रहे हैं और ये चाहते क्या हैं। ये तो चाहते हैं जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान के अवाम और फौज आमने सामने हो और इसके अलावा और कुछ नहीं चाहते। क्योंकि कल जो हैं वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब आए और उनके साथ आके जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसका एक दो हिस्से मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ, क्योंकि इनका असल खतरा जो है जी वो एक ही है और वो खतरा ये है इनको एक वन पॉइंट इनका मसला है, एक पॉइंट एजेंडा है और वो मसला है कि जनाब सूरत हाल किसी भी तरीके से जो इलेक्शन है, ये जो इलेक्शन 2024 का, ये इसको सबसे बड़ा खतरा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से ये है। पहले जरा मुस्तफा नवाज खोखर साहब को सुन लें जो उन्होंने रिट दायर की है आईनी तरामीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसको जरा सुन लें ताकि साथ साथ। आज मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर की है ये और देखिए, उसमें जहाँ और नुकात उठाए हैं, सबसे अहम नुकात ये है, सुनिए। आज मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर की है और उसमें जहाँ और नुकात उठाए हैं, सबसे अहम नुकात ये है कि 18वीं तरमीम जब पास हो रही थी तो अवामुन नास को, पब्लिक एट लार्ज को काफी वक्त दिया गया, हफ्तों का वक्त दिया गया कि जिसमें वो अपने एतराजात और अगर अपनी कोई तजावीज हैं तो आईनी तरमीम के हवाले से शेयर कर सकते हैं। ये पार्लिमानी असूल है, ये जमहूरी असूल है। आज मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो रिट दायर की है उसमें यही इस्तदा की है कि जो मुजवजा आईनी तरमीम है इसको एक दिन में पास कराने की कोशिश की जा रही है। अवामुन नास को पता तो चलना चाहिए कि ये क्या आइन साजी हो रही है और इस आइन साजी के हवाले से जो लोगों के एतराजात हैं या तजावीज हैं तो कम से कम 8 हफ्ते दिए जाएं कि जिन 8 हफ्तों के अंदर अवामुन नास पूरे पाकिस्तान से इसके ऊपर अपनी राय दे सके। ये जमहूरी असूल है। कौमी असेंबली के अपने कवानीन भी यही कहते हैं कि कोई भी अगर मुजवजा कानून आएगा तो उसको ऑफिशियल गजट के अंदर पब्लिश किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ हमें सूरत हाल देखने में मिल रही है।
मैं उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान के अवाम के बिहाफ पर बहुत से लोग इसके ऊपर तशवीश में मुब्तला है कि आखिर उनके आईनी हकूक के साथ क्या होने जा रहा है, मुल्क के अदालती निज़ाम के साथ क्या होने जा रहा है, और अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले को सुनेगी और इसमें जो इंसाफ है वो करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जनाब सूरत हाल। अब जरा ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से जी ये चाहते क्या हैं, मैं आपको ये बता दूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से ये चाहते हैं कि हम आपको बना देते हैं लेकिन आप हमारे साथ मुकमुका करें। ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ मुकमुका करें और बस हमें ये गारंटी दे दें कि जनाब आप इलेक्शन को नहीं छेड़ेंगे। इलेक्शन जो है फरवरी 2024 वाला इलेक्शन जो हमने चोरी किया है, बस इतनी गारंटी दे दें हमें कि उसको आप नहीं छेड़ेंगे। ठीक है जी, ये उन्होंने कहा है कि बस इतनी गारंटी दे दें। लेकिन मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूं कि ऐसा ना हुआ था, ना होगा, और ना ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ऐसी कोई गारंटी देंगे। मेरे पास बहुत ही इस बारे में बहुत बड़ी खबर है। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बारे में बहुत बड़ी खबर है। वो इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा, और अभी नहीं दूंगा, जरा ठहर के दूंगा, और उसको जरा थोड़ा सा मजीद मैच्योर हो जाने दें, और मैच्योर होने के बाद वो आप तक पहुंचाऊंगा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बारे में। और क्योंकि बहरहाल इससे ज्यादा अभी फिलहाल इतना ही कहूंगा कि बाकी चीजें जो हैं फिर करेंगे जी। इसलिए ये खबर हमारे पास है इंशाअल्लाह, और बहुत बड़ी खबर है। और क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ना सिर्फ डट गए हैं, बल्कि वो खड़े हैं, और वो किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है, और कुछ ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके साथ साथ जी एक और काम किया गया। सूरत हाल थी एक कल के लिए बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत थी, और उनको किया जाना था, आज उनकी समाअत थी, और उनको भी उस दरखास्त को कल सुना जाना था। लेकिन अब जो है उसकी काज लिस्ट जो है वो मनसूख कर दी गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने वो काज लिस्ट मनसूख कर दी है, और इसलिए ये आप जरा देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। तो मामला जो हैं वो बहरहाल मौजूद हैं, और किसी भी सूरत में जो है चीजें कंट्रोल में नहीं है। और अभी अभी एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन भी ले लें, और वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है जरा मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइशगाह पे जो है वो पहुंच चुका है डेलीगेशन मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात के लिए, और ये डेलीगेशन पहुंचा है मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और उसमें बैरिस्टर गौहर हैं, सलमान अकरम राजा हैं, हामिद खान हैं, और रऊफ हसन हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइशगाह पर मुलाकात करने के लिए गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जी, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने कहा कि जी एक और हामिद रजा साहब ने एक बात बताई है जी। हामिद रजा साहब ने कहा है कि जिस दिन आईनी तरमीम पेश करने के लिए उन्होंने रात 12 बजे तक इजलास लेट किया, उस रोज हमारे 7 MNAs को अगवा करके पार्लियामेंट हाउस के एक मुकाम में पहुंचा दिया गया था, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने उनकी गेम खराब कर दी। ये सुनिए। की तरह के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि उस दिन हमारे 7 ये MNAs देखिए को अब की तरह के लिए अर्ज कर, आप हैरान होंगे कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा इन गैर आईनी तरामीम के लिए। जरा सुनिए जी। अर्ज कर रहा हूँ कि उस दिन हमारे 7 MNAs को बड़े खुफिया तरीके से ये हामिद रजा साहब हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं, ईसा नकवी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। सुनिए। तो आपकी तरह के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि उस दिन हमारे 7 MNAs को बड़े खुफिया तरीके से लाके तो पार्लियामेंट हाउस के अंदर किसी जगह पर बिठाया गया था। वो पहुंच चुके थे। 7 MNAs तहरीके इंसाफ के जो किडनैप करके उठाए गए थे वो वहां पर पहुंच चुके थे, और आजाद वाले ना 39 नहीं 41 नहीं आजाद वाले नहीं। मैं अब आपको बंदे का नाम नहीं बताता। उस दौरान एक स्पेशल कमेटी जो पार्लियामेंट पर शब खून के हवाले से बनी थी, उस वक्त वो चल रही थी, जजमेंट ही नहीं आया था। नहीं, 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 मैं वो अब आपको इसका जवाब देने लगा हूँ।
ہمارے ان میں سے کچھ MNA جب اٹھائے گئے اور اسپیشل کمیٹی کا ایک اجلاس چل رہا تھا تو میں نے اسپیشل کمیٹی میں جو ایک حکومتی رکن ہے وہ چونکہ شب خون کے حوالے سے تھا، لیکن پھر یہ ایجنڈا آ گیا اس کے اوپر اسپیشل کمیٹی کے اندر میں تھا، چیئرمین گور خان صاحب تھے، لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب صاحب تھے، شبلی فراز صاحب تھے اور علی ظفر صاحب تھے، اسی طرح محمود خان اچکزئی صاحب تھے حکومتی پارٹی کی طرف سے، وہ رانا تنویر صاحب رانا تنویر صاحب تھے، اسحاق ڈار صاحب تھے، اور حکومتی وزراء تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی تھے، نوید قمر صاحب، ہم بیٹھے تھے۔ تو میں نے ایک حکومتی شخص سے پوچھا، میں نے کہا جی جو ہمارے لوگ کسی کیٹیگری میں فال نہیں کر رہے 10، آپ ان میں سے اگر کسی کو 2-4 کو اٹھا کے لے کے آ گئے ہیں تو ہمیں تو پھر بھی چلو کو سمجھ آئے گی کہ ان کا سٹیٹس جیسے ہے، جس طرح عادل بازئی کا وہ مشکوک قرار دے رہے تھے، چودھری الیاس کا مشکوک قرار دے رہے تھے، ہمارے کچھ اور MNAs تھے، 10 تھے اس میں۔ تو یہ جو ہمارے ڈکلیئرڈ MNAs ہیں وہ PTI کے اندر ہیں یا وہ SIC ہیں، ان کو اٹھا کے آپ کو کیا فائدہ ہے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا، وہ منٹس آف دا میٹنگ میں موجود ہوگا اگر وہ نکلوا لیا جائے، تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا ہمیں اسے کوئی غرض نہیں ہے، ہم نے نمبر پورے کرنے ہیں، ہم ایک دفعہ انہیں ایوان میں حکومتی لابی والی سائٹ سے انٹر کریں گے، وہاں پہ انہیں کاؤنٹ کروا کے ہم وہاں سے واپس بھیج دیں گے۔ یہ معاملات پھر بعد میں عدالتوں میں دیکھے جاتے رہیں گے کہ وہ PTI کے تھے یا وہ انڈیپینڈنٹ تھے یا وہ SIC کے تھے، تو ہم لے آئیں۔ آپ کی بات کے مطابق تو مولانا نے پھر گیم، تو صورتحال یہ ہے کہ یہ تو آپ اندازہ کریں کہ آئین تو توڑنا ہے، آئین کو توڑنے کے لیے بندے اغوا کیے جا رہے ہیں اور بندے اغوا کر کے محفوظ مقام پہ منتقل کیے جا رہے ہیں۔ یہ اس رات کی بات سنا رہے تھے صاحبزادہ حامد رضا صاحب، اس رات کی بات بتا رہے تھے کہ MNA کو اغوا کر کے پارلیمنٹ ہاؤس میں کسی جگہ پہ ڈمپ کیا ہوا تھا، اور کرنا کیا تھا؟ کرنا یہ تھا کہ آنا تھا قومی اسمبلی میں اور بس آدھے گھنٹے کے اندر اندر کہ چلیں جی اب پیش ہو گئی ترمیم، جی پیش ہو گئی، جی منظور ہے، جی منظور ہے، چلیں جی گنتی کرتے ہیں، اور ان اغوا شدہ MNAs کو جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے تھے، ان کو وہاں سے جہاں سے اغوا کر کے جہاں بٹھایا ہوا تھا ان کو اٹھانا تھا اور حکومتی لابی میں جا کے ان کے نام نوٹ کروانے تھے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی ہم نے اناؤنس کر دینا تھا کہ آئینی ترمیم منظور ہو گئی، اور اس کے بعد پھر آپ جانیں اور عدالتی نظام جانیں اور قاضی صاحب جانیں، اور وہاں جا کے پھر آپ حساب کرتے رہیں کہ جی آئینی ترمیم درست ہے یا نہیں۔ یعنی آئین کو توڑنے کے لیے یہ اس حد تک جو ہے وہ آگے جانا چاہتے ہیں، آئین کو توڑنے کے لیے اور کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کل بھی کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھیں کہ اب میں 1-2 اور چیزیں آپ کو بتا کے تو پھر انشاءاللہ اگلے 5-7 منٹ میں ہم یہ والا سیشن جو ہے ختم کرتے ہیں، اور لیکن ابھی امپورٹنٹ گفتگو جو ہے وہ موجود ہے۔ اب صورتحال یہ ہے جی کہ ان کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اب جو اگلا ہے نا جی کام، ایک طرف تو ہے، آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک طرف تو وکلا متحرک ہو چکے ہیں اور تمام بار ایسوسیشنز، تمام بار کونسلز متحرک ہو چکی ہیں، پیٹیشنز فائل کی جا چکی ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی پیٹیشنز فائل کر دی گئی ہیں، اور یہ کیا ہیں؟ یہ ہیں پیٹیشنز جناب کہ ترامیم کا جو مسودہ ہے خفیہ ہے نا، یہ ترامیم کا مسودہ ہے خفیہ مسودہ ہے، ابھی کسی کے پاس نہیں ہے، نہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے یہ مسودہ، نہ ہی مسلم لیگ نواز کے پاس ہے، نہ ہی یہ لا منسٹری میں ہے، اور نہ ہی کسی جماعت نے کسی اور جماعت سے شیئر کیا، کیونکہ ہے ہی نہیں۔ یہ ہے کہاں؟ یہ ہے جناب راولپنڈی پرنٹنگ پریس میں پڑا ہے، اور وہیں پڑا ہے اور وہاں پہ بالکل حفاظت میں رکھا ہوا ہے، اور اس ترامیم میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ آئینی عدالت جو قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آئینی عدالت تو ایمی ایک ڈھکوسلا ہے سامنے کیا ہوا ہے، اس کے اندر اتنا کچھ ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ساری چیزیں موجود ہیں، منظریں عام پہ نہیں آئیں لیکن وہ کہیں نہ کہیں پہنچ چکی ہیں، وہ ایسی ترامیم اس میں ہیں، اور ان ترامیم کے بعد میں آپ کو بتا دوں، آئینی عدالت تو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، وہ ان ترامیم کے بعد آپ کا سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، عدلیہ ایک سائڈ پہ ہو جائے گی، اور ان ترامیم کے بعد یہاں پہ چلیں اس کو میں پھر آگے بتاؤں گا ان ترامیم میں کیا کیا ہے
کیونکہ وہ پھر بات کسی اور طرف نکل جائے گی. وہ 1 پوائنٹ ہم ایک لائیو سیشن کروں گا, بالکل ٹو دی پوائنٹ ان ترامیم میں ہے کیا یہ آپ کو بتا دوں گا. اس کے بعد آپ ذرا تصور کر لیجئے گا کہ آگے کیا ہے. ایک اور بات سچویشن جو ہے, ابھی محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور وہ پی ٹی ایم اور پختون کی طرف سے انہوں نے ایک جرگہ قائم کرنے کا آج اجلاس کیا تھا. تو کہتے ہیں کہ کسی صورت میں ہم متوازی عدالتی نظام کی اجازت نہیں دیں گے. آج ابھی پریس کانفرنس کی ہے. تو جبکہ خود جو ہیں وہ متبادل عدالتی نظام کھڑا کیا جا رہا ہے, متبادل عدالتی نظام کھڑا کیا جا رہا ہے, سپریم کورٹ کے مقابلے میں بھی, ہائی کورٹ کے مقابلے میں بھی, اور اپنا عدالتی نظام لایا جا رہا ہے. ایک آخری خبر دے کے پھر ہم اس سیشن کو کلوز کرتے ہیں, کیونکہ اب جو بات چیت چل رہی ہے وہ بات چیت یہ ہو رہی ہے جناب کہ عدالتی جنگ تو ہے ہی ہے, ایک بڑے لانگ مارچ کی تیاری ہو رہی ہے, اور اس کے لیے میں نے آپ کو سلمان اکمل راجہ صاحب کو سن لیجئے گا, کیونکہ وہ اس وقت برسر پیکار ہیں جی, اور نئے سنیے. لیکن بدقسمتی سے بہت کم لوگ ہیں جو عہدے پر آ کر جبر کا سامنا کرتے ہیں, صحیح بات کے لیے اسٹینڈ لیتے ہیں. اکثریت جو ہے اپنی ملازمت نوکری کی خاطر وہ کام کرتی ہے جو ہم لوگ سکھاتے ہیں اکیڈمی میں کہ تمہیں کبھی نہیں کرنا. تو آج اس کو میں دیکھ رہا ہوں, خود اس کا جو نتیجہ ہے میرے سامنے ہے. میں کہنے کو میں وکٹم ہوں, لیکن کیا وکٹم, کتنی دیر وکٹم بنائیں گے, مجھے ڈال دیں گے جیل میں, کوئی اس سے بھی مسئلہ مجھے نہیں ہے. جس بات کے لیے ہم کھڑے ہیں, جس اصول کے لیے ہم کھڑے ہیں, ہم کھڑے رہیں. اچھا سر, یہ بتائیں بانی بیٹی سے ملاقات تو نہیں کی کرنے دی جا رہی, تو کس طرح لائے عمل ہے, پارٹی کا لائے عمل کیا ہوگا اور آگے کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے, یہ ملاقات نہ کرنے دینا بھی ایک غیر قانونی بات ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں فیصلے نہیں ہو سکتے. ہم اصول پر مبنی فیصلے کرتے رہیں گے اور یہ جدوجہد جاری رہے گی. اچھا یہ بتائیے, مقدمات جو آپ نے ایلیگیشنز کیا لگائے گئے ہیں آپ پر؟ دیکھیے, وہ تو اس کی اردو بھی درست نہیں ہے, کچھ سمجھ ہی نہیں آتا پڑھ کے کہ ایلیگیشن ہے کیا. اٹک میں کیا ایلیگیشن ہے, لاہور کے 4-5 تھانوں میں کیا ایلیگیشن ہے, وہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. بس ایک مبہم سی بات ہے کہ ان کی ایما پہ لوگوں نے کچھ کیا. اچھا سر, یہ بتائیے کہ حالیہ کے دور میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب ٹی ایل پی احتجاج کرنے نکلی تھی, اسی طرح ان کے راستے روکے گئے اور اسی طرح خندق کھودی گئی اور اسی طرح کنٹینر جو لگائے گئے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آج جو کیا ہے وہ سامنے بھی آ رہا ہے؟ دیکھیے, یہ بالکل غلط تھا, کل بھی غلط تھا, آج بھی غلط ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو پی ٹی ایم کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی ہم ایک سٹینڈ لیں گے. ہر جمہوری عمل کے راستے میں جو رکاوٹ کھڑی کی جاتی ہے جمہوری آواز کو روکنے کے لیے, وہ کوئی بھی آواز ہو, وہ غلط ہے. دیکھیں, تشدد ایک چیز ہے, تشدد کی اجازت کسی کو نہیں ہے, وہ ریاست کا حق ہے, فرض ہے کہ تشدد کو وہ روکے, جان اور مال کا تحفظ کرے. لیکن کسی نظریے کو روکنا, کسی نظریے کو سلب کرنا, اس کو خاموش کرانا, یہ ریاست کا کام نہیں. علی امین گنڈا پور جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ میں بڑی مشکل سے جو ہے وہ. تو یہ سچویشن ہے جی, ایک بہت زیادہ جو ایک ہے چلتا ہے جی کہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, کیونکہ جی آپ نے یہ کیا تھا تو اس لیے اب آپ بھگت رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ماضی میں اگر کوئی خدا نہ خواستہ, میں کہہ رہا ہوں, اگر قتل ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس قتل کی بنیاد پہ مزید آپ ساری عمر کوئی قتل کرتا چلا جائے اور پھر اس بنیاد پہ اس کو پھر آگے لے جایا جائے. یہ نہیں ہو سکتا. تو بہرحال جی اس وقت تک اتنا ہی, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگلے لائیو سیشن میں ہو سکتا ہے میں جلدی کر لوں, کیونکہ اس وقت بجے ہیں 7:09 پہ. ہوپ فلی میں ہو سکتا ہے جی میں 10 بجے اگلا لائیو سیشن کروں اور اس میں مزید آپ کے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور ایک بات بتا دوں کہ باقی باتیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں زیادہ بہتر ہے, کیونکہ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. تو آپ بھی ذرا بریک لے لیں, میں بھی بریک لیتا ہوں, اور اگلے ولاگ میں, اگلے لائیو سیشن میں آپ کو مزید اچھی خبریں دیں گے. فی الوقت امید رکھیے گا, پریشانی ہونا, نصر من اللہ و فتح قریب واللہ خیر الماکرین. اور یہ انشاءاللہ ہو کر رہے گا. یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ پاکستان کے دستور کو اس طریقے سے توڑ دیا جائے. آپ کا بہت بہت شکریہ جی, اور آپ کی دعائیں اور سلام مجھ تک پہنچتے رہتے ہیں. تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ خوش رکھے, پاکستان کے لیے دعا کرتے رہیے.
اور اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی ملاقات اس وقت چل رہی ہے، اور اس کا آؤٹ کم بھی آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو آگاہ کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔